मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रेसिडेंट पाक सरजमीन पार्टी जनाब अनीस कायम खानी साहब, हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के डिवीज़न के ज़िम्मेदार नदीम भाई, उनकी तमाम डिवीज़न के तमाम ज़िम्मेदारान, यहाँ पे तालुके के लतीफ़ाबाद, हैदराबाद और कासिमाबाद तालुके के तमाम ज़िम्मेदारान, तमाम यूसी इंचार्जेस, तमाम कारकुनान, माएँ बहनें, यहाँ पर मीडिया के आए हुए तमाम दोस्तों को, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के तमाम दोस्तों को, सबको अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथियों, जैसे कि आपको पता है कि कारकुनों का इजलास है और ये सिर्फ 24 घंटे पहले, हमें अपना स्केड्यूल का पता नहीं था, तो सिर्फ 24 घंटे पहले आप लोगों को इत्तला दी गई और आपने, क्योंकि माशाल्लाह से आपका नेटवर्क ऐसा हो गया है, 24 घंटे में रात के 11 बजे के बाद का टाइम है, सख्त शदीद सर्दी है, आप तमाम साथी यहाँ पे बरजमान हैं, माएँ बहनें हैं। मैं इस तमाम मंजर पे अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करूं वो कम है। मैं इस मंजर पे, इस तमाम मनाजर पे मैं मेरे रब का जितना शुक्र अदा करूं कम है। और वो ये कि उसने मेरी बात आपके दिलों में उतार दी, आपके दिलों में डाल दी। और अब से चंद दिनों पहले हैदराबाद के साथियों, अब से चंद दिनों पहले 24 दिसंबर की शाम कराची की माओं ने, बहनों ने, बच्चों ने, जवानों ने, बुजुर्गों ने पूरी दुनिया को, पूरे पाकिस्तान को और पूरी दुनिया में जहां जहां पाकिस्तानी हैं, उन्होंने 24 दिसंबर की शाम में लियाकताबाद में लाखों की तादाद में जमा होकर यह बता दिया कि वो कराची, हैदराबाद पाक सरजमीन पार्टी के साथ है और उन्होंने पुराने फिरौनों को नेस्तो नाबूद कर दिया, दफन कर दिया है। उन्होंने रंग, नस्ल, जुबान, मसलक के बुनियाद पर लड़ाने वालों को की ताबूत में आखिरी कील ठोक दी है। और आज का ये मंजर, ये कारकुनों का इज्तिमा ये बता रहा है कि हैदराबाद में अब आने वाला जो जलसा होगा उसके लिए कोई ग्राउंड ऐसा नहीं है जो हमें पूरा कर सके। उस ग्राउंड में हमें कोई नई जगह तलाश करनी पड़ेगी। ये कारकुनों का इज्तिमा है, ये कारकुनों का इज्तिमा है। अब जब हैदराबाद में जलसा होगा, कोई ग्राउंड नहीं है हैदराबाद को। अब इतना मैं जानता हूं, लतीफाबाद को जानता हूं, ग्राउंड चार दीवारियां हैदराबाद के पीएसपी के जलसे को नहीं बर्दाश्त कर सकती, नहीं कंट्रोल कर सकती। अब हमें बहुत बड़ी जगह चाहिए, बहुत बड़ी जगह चाहिए। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, मेरी माओ बहनों, पाक सरजमीन पार्टी के साथियों, कारकुनों, हर लम्हे जब जब तुम्हें यह कामयाबी अल्लाह ताला देता चला जा रहा है, जब जब जैसे जैसे तुम्हें नवाजता चला जा रहा है, अपने गिरेबानों में झांकते रहना, अपने आमाल पर कड़ी नजर रखना, अपने आमाल, अपने कंडक्ट्स पे कड़ी नजर रखना। साथियों, कामयाबियां अल्लाह ताला देता चला जाएगा उस वक्त तक जब तक हमारे आमाल ठीक होंगे, जब तक हमारी नियतें ठीक होंगी, जब तक हम गरीबों के लिए, मिस्कीनों के लिए, इस शहर, इस सूबे के ऐसे लोगों के लिए जिनकी आवाज नहीं है, उसकी आवाज बनने की जुस्तजू जारी रखेंगे। लेकिन खुदा न खास्ता हर इंसान के साथ शैतान है। अगर खुदा न खास्ता हम में से किसी को भी शैतान ने बहकाया और अगर हम किसी गलत रास्ते पे लगे, तो याद रखो, जिस तरह से मेरा रब तुम्हें ये कामयाबियां दे रहा है, एक रात में रुसवा करेगा, ये कामयाबियां छीनेगा। तो इन कामयाबियों पे और ज्यादा फिक्र करने की जरूरत है मेरे साथियों।
ان کامیابیوں پہ اور زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ کسی مصطفیٰ کمال کا کمال نہیں ہے، یہ کسی کی جد و جہد کا کمال نہیں ہے۔ ہم سب کو یہ فخر محسوس کرنا چاہیے، ہم سب کو یہ شکر محسوس کرنا چاہیے، شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اور مجھے اس کار خیر کے لیے چن لیا ہے۔ اس جگہ پہ جہاں پر سچ بولنے کی سب سے چھوٹی سزا موت ہوتی تھی، الطاف حسین صاحب سے اختلاف کرنے کی سب سے چھوٹی سزا موت ہوتی تھی، اس جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور تمہیں چنا ہے، وقت کے فرعونوں کے آگے کھڑے ہونے پہ لیے چنا ہے۔ اس نے ہمت دی اور اس نے ہمیں کھڑا کیا۔ فرعونیت نے اپنی فرعونیت دکھانے کی کوشش کی، ہم پر تشدد ہوا، تمام چیزیں حربے اپنائے گئے، لیکن آج قدرت کا نظام دیکھو، آج قدرت کا نظام دیکھو کہ جو لوگ ہم سے یہ پوچھتے تھے آپ اپنے گھر سے باہر کیسے نکلو گے، اس لیے کہ باہر الطاف حسین 15 منٹ میں 15,000 لڑکے جمع کر سکتا ہے، آج اس الطاف حسین کی سب سے بڑی خبر یہ ہوتی ہے کہ کسی نے دیوار پہ اس کے لیے سالگرہ مبارک لکھ دیا تو پوری دنیا بھر میں وہ دکھا رہے ہوتے ہیں۔ آج جس سے یہ پوچھتے تھے کہ گھر سے باہر کیسے نکلو گے، کراچی کے گھر سے باہر کیسے نکلو گے، کراچی کے اپنے گھر سے نکل کر آج ہم کراچی کے ایک ایک گھر میں ہیں، کراچی سے نکل کر حیدرآباد کی ایک ایک گلی ایک ایک گھر میں ہیں، حیدرآباد سے نکل کر میرپور خاص کے ایک ایک گھری ایک ایک گھر میں ہیں، آج ہم سندھ کے 23 ڈسٹرکٹس میں ہیں، پنجاب کے 30 ڈسٹرکٹس میں ہیں، صوبہ خیبر پختونخوا کے 7 ڈویژن میں ہیں، بلوچستان کے 9 ڈویژن میں 9 ڈسٹرکٹ میں آج ہمارا کارکنوں کا سیٹ اپ موجود ہے، آج گلگت بلتستان چترال میں آج ہمارے آفیسز ہیں، آج یہاں پر آپ کے سامنے UK کے آرگنائزر بیٹھے ہوئے ہیں، لندن میں میرا آفس ہے، برمنگم میں ہمارا آفس ہے، مانچسٹر میں آفس ہے، بریڈ فورڈ میں ہمارا آفس ہے، ابھی چند دنوں پہلے 3 دن پہلے ملیشیا میں ہمارا نیا آفس کھلا ہے، کینیڈا میں ہمارا آفس ہے، ہیوسٹن امریکہ میں ہمارا آفس ہے، سعودی عرب کے سارے شہروں میں ہمارا آفس ہے، UAE کے سارے اسٹیٹس میں ہمارا آفس ہے، آج میرا آسٹریلیا کے اندر ہمارا آفس ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں ساتھیوں، پاکستان کی 70 سالہ تاریخ اٹھا کر دیکھو، سیاسی جماعتوں کے بننے کے عمل کو اٹھا کر دیکھو، تم اوراق پلٹتے چلے جاؤ، اوراق پلٹتے چلے جاؤ، بلکہ پاکستان کیا تم اس ریجن کی تاریخ اٹھا کر دیکھو سیاست کہ 2.25 سال کے اس عرصے میں 2 افراد آئے ہوں اور اس ایسے گٹھن کے ماحول میں آئے ہوں جہاں پر ایک آدمی بھی ان کی بات ماننے والا نہیں تھا، پہلے سے ایک آدمی بھی ان کے ساتھ کھڑا ہونے والا نہیں تھا، سامنے ان کے بہت بڑی فرعونیت طاقت تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے 2 لوگوں کی آواز پاکستان بھر کے تمام لوگوں کے دلوں میں ڈال دی ہے۔ یہ پاکستان میں ہونے والا معجزہ ہے، اس صدی کا معجزہ ہے، اس صدی کا معجزہ ہے جو آج آپ کے اور ہمارے سامنے ہو رہا ہے۔ جب یہ سب کچھ ہو رہا ہے میرے ساتھیوں، یقین کرو میں ڈرتا ہوں، میں یہ ساری کامیابیاں دیکھ کر میرا دل کانپتا ہے، میرے کاندھوں پہ اور وزن آتا ہے، میری راتوں کی نیند خراب ہوتی ہے۔ یقین جانو ان کامیابیوں کو دیکھ کر میں رقص نہیں کرتا، ان کامیابیوں کو دیکھ کر میں جوبلنٹ ماحول میں نہیں جاتا، میں یہ سوچتا ہوں ساتھیوں، میں یہ سوچتا ہوں اور تم سے میں اپنی سوچ شیئر کر رہا ہوں کہ دیکھو پاکستان کے لوگوں نے اور بالخصوص سندھ کے لوگوں نے اور اس سے بھی زیادہ بالخصوص کراچی اور حیدرآباد کے لوگوں نے تمہاری بات مان لی اور تمہارے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے اپنی 35 سالہ رفاقت چھوڑ کر اپنی زندگیوں کو خطرے میں ڈال کر آج تو بہت اچھا ماحول ہے۔ ہم جب پہلی دفعہ حیدرآباد میں آئے تھے تو ہزاروں لوگوں نے ہمیں ویلکم کیا تھا، جب یہاں پر دیواروں پہ نعرے لکھے جاتے تھے، جب یہاں پر تشدد کیا جاتا تھا، اس وقت سے یہ سارے لوگ کھڑے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، ان کے ساتھ کھڑے ہوئے جن کے پاس ایک کونسلر نہیں تھا نہ آج ہے، نہ ایک MP تھا نہ آج ہے، نہ ایک MNA تھا نہ آج ہے، نہ کوئی سینیٹر تھا نہ آج ہے، ان کو تو اپنی جانوں کی بھی ضمانت نہیں تھی کہ یہ زندہ بھی بچیں گے یا مار دیے جائیں گے۔ ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوئے، اس وقت میں آ کر کھڑے ہوئے، میں سلام پیش کرتا ہوں اور ان کی اس جذبے اس قربانی پہ میرا دل
میرا دل ڈوبتا ہے، میرا دل پریشان ہوتا ہے۔ کس بات پہ ساتھیوں، کس بات پہ؟ کہ کہیں خدا نہ خواستہ مجھ سے اور میرے ساتھیوں سے کوئی ایسی کوتاہی نہ ہو جائے جس سے کسی ایک انسان کا بھی دل ٹوٹے، یا وہ مجھ سے یا میری پارٹی سے مایوس ہو۔ کہیں میرے ساتھیوں سے مجھ سے کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے کہ جس کی امید لگا کر ایک انسان ہمارے ساتھ جڑا ہے اس مشکل ٹائم پر، کہیں اس کو مایوسی نہ ہو جائے۔ ساتھیوں، اس شہر کے قبرستان شہداء سے بھرے پڑے ہوئے ہیں۔ اس پکا قلعہ کے گیٹ کے قبرستان عورتوں کے، شہید عورتوں کے اور بچوں سے بھرے پڑے ہوئے ہیں۔ بہت دکھ دیکھ لیا ہے شہر والوں نے، بہت مصیبتیں سہ لی ہیں شہر والوں نے، سب کچھ قربان کر کے لٹ کے بٹ کے لٹے ہوئے یہاں پر بیٹھے ہیں، اور اپنی ساری قربانیوں دینے کے باوجود اب ان میں کسی میں سکت نہیں تھی کہ یہ کسی اور پر بھروسہ کرتے، لیکن اللہ کا کرم ہوا ہے کہ انہوں نے ہم پر بھروسہ کیا، ہمارے ساتھ آ کر کھڑے ہوئے ہیں۔ ساتھیوں، یہ ورکرز کنونشن ہے، یہ ورکرز کارکنوں کا اجلاس ہے۔ تمہارے آگے میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، اپنی ان کامیابیوں کے اوپر اپنے آپ کو مزید جھکاؤ، اپنے آپ کو لوگوں کے لیے مزید خدمت کے لیے پیش کرو۔ میں ذمہ داروں کو کہتا ہوں، اپنی تمام بشری خرابیوں کو خدا کے واسطے ایک طرف ڈال کر آگے کا سوچو۔ دیکھو، لوگوں نے تمہارے ساتھ کوئی MPA منسٹر نہیں ہے، میئر نہیں ہے، کونسلر نہیں ہے، لوگ تمہارے ساتھ آ کر کھڑے ہو گئے ہیں۔ آئندہ آنے والا مہینے الیکشنز کے مہینے ہیں، تمہیں اپنے علاقوں سے نمائندے چننے ہیں، تمہیں ان کو MPA ان کو بنانا ہے، ان کو کونسلر بنانا ہے، ان کو میئر بنانا ہے۔ کیسے کرو گے؟ کیا کرو گے؟ کس طرح کرو گے؟ ابھی سے سوچ شروع کرو، ابھی سے سوچنا شروع کرو۔ ہم جب یہ کہتے ہیں لوگوں کے دروازوں پر، لوگوں کے گھروں کی دہلیز پر ہم ان کے حقوق لا کر دیں گے، کیسے لا کر دیں گے؟ کیا طریقہ کار ہے؟ یہی طریقہ کار ہے نا کہ ہم لوگوں کے آگے اپنے نمائندے کھڑے کریں گے۔ لوگوں نے تمہیں حمایت دے رکھی ہے، جب ٹائم آئے گا اس سے زیادہ ووٹ ڈالیں گے۔ آپ یقین کرو ساتھیوں، آپ یقین کرو، مجھے الیکشن جیتنے کی ذرا برابر بھی فکر نہیں ہے۔ حیدرآباد کراچی نے بتا دیا ہے کہ وہ PSP کو الیکشن جتا چکے ہیں۔ حیدرآباد کراچی نے بتا دیا ہے۔ میں لکھ کے دے دوں، میرا رب میری بات کی لاج رکھے۔ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہہ رہا ہوں، کوئی مغروریت میں، کوئی پراؤڈلی نہیں کہہ رہا، بالکل عاجزی سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں عاجزی سے اللہ کی رحمتوں کو دیکھتے ہوئے یہ کہہ رہا ہوں کہ کراچی حیدرآباد میں PSP کو اتنے ووٹ پڑیں گے کہ 70 سالوں میں کسی کو اتنے ووٹ نہیں پڑے ہوں گے۔ یہ میں بول رہا ہوں، آج میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے اس کی مدد کے ساتھ یہ میں بول رہا ہوں۔ مجھے الیکشن جیتنے کی پرواہ نہیں ہے، الیکشن جیتنے کی فکر نہیں ہے میرے ساتھیوں، مجھے الیکشن جیتنے کی فکر نہیں ہے۔ الیکشن تو انشاءاللہ تعالی ہم جیتیں گے، اللہ جتائے گا، کراچی حیدرآباد میں سندھ میں جتائے گا انشاءاللہ تعالی۔ مجھے الیکشن جیتنے کے بعد جو میرے منتخب نمائندے ہوں گے، جو میرے MPA MNS کونسلر ہوں گے، مجھے ان کی کارکردگی کی فکر ہے، مجھے ان کی کارکردگی کی فکر ہے۔ آج سے لوگوں نے اپنا کام کر دیا، لوگوں نے ہماری بات سن لی، مجھے آج سے نیند نہیں آتی یہ سوچ کر کہ خدا نہ خواستہ کئی ہمارے لوگ بھی انہی چکروں میں لگ گئے جو آج 35 سال پرانی پارٹیوں کے لوگوں کے حال ہیں۔ کیا حیدرآباد میں میئر نہیں ہے؟ کیا حیدرآباد میں MPA نہیں ہے؟ کیا حیدرآباد میں MNA نہیں ہے؟ کون سی گلی ہے جہاں پر کونسلر نہیں ہے؟ کون سی گلی ہے جہاں پر UC چیئرمین نہیں ہے؟ ایک روڈ بتاؤ، ایک گلی بتاؤ جو کچرے سے خالی ہو، ایک روڈ بتاؤ جو ثابت ہو،
ایک ہسپتال بتاؤ جہاں پر سرکاری ہسپتال میں دوا ہو، ڈاکٹر ہو. ایک پیلے کالے لال اسکول کا نام بتاؤ جہاں پر ماں باپ اپنے بچوں کو بھیج کر مطمئن ہو. میری نسل تباہ برباد ہو گئی. جو مر گئے وہ مر گئے، 3 نسلیں قبروں میں چلے گئے. جو نسل زندہ ہے وہ جاہل بڑی ہو رہی ہے، وہ بیمار بڑی ہو رہی ہے، وہ پریشان بڑی ہو رہی ہے. سپریم کورٹ کا چیف جسٹس آ کے کراچی میں وزیر اعلیٰ کو بتا کر جاتا ہے کہ کراچی حیدرآباد میں جو تم پینے کا پانی دے رہے ہو نلکوں سے، اس میں 90% پانی میں انسانی فضلہ ملا ہوا ہے، گٹر کا پانی ملا ہوا ہے 90%. اور ساتھ یہ بتاتا ہے کہ اس پانی کے پینے سے کیا کیا بیماریاں ہو رہی ہیں. بچوں میں کینسر ہو رہا ہے، لیور فیل ہو رہا ہے، کڈنی فیل ہو رہا ہے. جو بیماریاں کبھی کسی نے سنی نہیں تھی وہ ساری بیماریاں ہو رہی ہیں. کتنے باپوں کے پاس پیسے ہیں کہ وہ نیسلے کی بوتل اپنے بچے کو پلائے؟ کتنے والدین کے پاس پیسے ہیں کہ وہ پرائیویٹ اسپتال میں جا کر بچوں کا علاج کرائے؟ والدین کو پتا ہے کہ نلکے سے آنے والے پانی میں زہر ملا ہوا ہے. باپ مجبور ہے یا تو روٹی کھلا دے یا بچے کو صاف پانی پلا دے. ماں باپ اپنے سامنے اپنے بچوں کو زہر ملا پانی پلا رہے ہیں. ظلم ہے، یہ ظلم ہے. اور اس کا عذاب آئے گا ان لوگوں کے اوپر جن لوگوں نے تمہارے بچے کو صاف پانی دینے کے لیے واقع تمہارے دروازوں پہ آ کر ووٹ مانگا تھا، تم سے وعدے کیے تھے، تم سے 30 سالوں سے وعدے کیے تھے. ان کے بچوں کے آگے عذاب آئے گا، اسی دنیا میں آئے گا. اللہ تعالیٰ حساب کتاب کیے بغیر کسی کو مارتا نہیں ہے. اے لوگوں، اے حیدرآباد کے کارکنوں، مجھے اس وقت سے خوف آتا ہے، میں ڈرتا ہوں اس وقت سے کہ خدا نہ خواستہ میرا بنایا ہوا کوئی MNA، میرا بنایا ہوا کوئی MP، میرا بنایا ہوا کوئی کونسلر بھی اسی راستے پہ چلا جائے. اس کو عذاب اس کو اکیلے پہ نہیں آئے گا، اس کے بنانے والوں پہ بھی عذاب آئے گا. تو یاد رکھو، لوگ ایک مرحلہ کام سمجھتے تھے، پتہ نہیں کتنے سالوں میں لوگ میری بات سنیں گے، کتنے سال لگ جائیں گے کہ لوگ میری بات سنیں گے. آج تم کارکنوں کا اجلاس کسی ہال میں نہیں کر سکتے، تمہیں جگہ چھوٹی پڑ جاتی ہے. آج جلسہ تم کرتے ہو تو تمہاری کرسیاں بھر جاتی ہیں. یہ میرے قدرت کا، میرے رب کا کمال ہو گیا. لوگوں نے اپنی حمایت دے دی. اب تمہارا کام ہے، ذمہ داروں تمہارا کام ہے، ندیم بھائی تمہارا کام ہے، تمہارے کارکنوں کا کام ہے، تمہارے ذمہ داروں کا کام ہے. آج سے اچھے لوگ تلاش کرو، آج سے اچھے لوگ تلاش کرو. ابھی سے دماغ میں رکھو کہ کس کو تمہیں MPA بنانا ہے، کس کو تمہیں MNA کے لیے ٹکٹ دینا ہے. اپنی برادری، اپنی دوستی، اپنی رشتہ داری سے بالا تر ہو کر. تمہیں مثال دوں، تم اپنا کوئی کارخانہ چلا رہے ہو، اپنی کوئی فیکٹری چلا رہے ہو، اپنا کوئی مل چلا رہے ہو، تو تمہارے پاس لاکھوں رشتہ دار ہوتے ہیں، تمہارے جاننے والے ہوتے ہیں. لیکن کیا اپنی فیکٹری چلانے کے لیے تم اکاؤنٹنٹ اپنے رشتہ داروں کو رکھتے ہو جس کو کچھ نہیں آتا؟ کیا مارکیٹنگ مینیجر اپنے بھائی کو رکھتے ہو جس کو کچھ نہیں آتا؟ کیا تم اس فیکٹری کے سپروائزر کوئی اپنے جاننے والوں کو رکھتے ہو جس کو کچھ نہیں آتا؟ نہیں، تم اچھے سے اچھا امپلائی ڈھونڈتے ہو، تم اچھے سے اچھا اکاؤنٹنٹ ڈھونڈتے ہو، تم اچھے سے اچھا مارکیٹنگ مینیجر ڈھونڈتے ہو، تم اچھے سے اچھا سپروائزر ڈھونڈتے ہو. کیونکہ تمہیں اپنی فیکٹری چلانی ہوتی ہے، تمہیں اپنا کاروبار چلانا ہوتا ہے، تمہیں اپنے کاروبار میں منافع کرنا ہوتا ہے. تم گاڑی چلا رہے ہو، تمہارے ساتھ تمہارے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، تمہارا بیٹا بیٹھا ہوا ہے، اس بیٹے کو گاڑی چلانی نہیں آتی. اگر تم خود گاڑی چلا رہے ہو تو کیا جس بچے کو گاڑی چلانی نہیں آتی تم کیا اس کو اسٹیئرنگ دو گے؟ بل یا اپنے ڈرائیور کو دو گے جو تمہارا اپنا نہیں ہے لیکن اس کو گاڑی چلانی آتی ہے. تم اپنے بچے کو لاکھوں روپے کی گاڑی اپنے بچے کو جس کو گاڑی چلانی نہیں آتی اس کو نہیں دو گے. اگر دو گے تو وہ تمہیں اور تمہاری گاڑی کا ایکسیڈنٹ کرے گا. تم ایک پرائے آدمی کو جو کہ تمہارا ڈرائیور ہوتا ہے اس ڈرائیور کو گاڑی چلانے کی اجازت دیتے ہو جس کو ڈرائیونگ آ رہی ہوتی ہے.
میرا دوست اچھا ہو سکتا ہے، میرا جاننے والا اچھا ہو سکتا ہے، میرا جاننے والا مخلص ہو سکتا ہے، یہ قوم اس قوم کے اوپر میں اگر رہنما بناؤں گا، اس قوم کے اوپر میں ایم پی ایم این اے بناؤں گا، جس آدمی میرا دوست ہو سکتا ہے لیکن اس کے اندر اس قوم کو لیڈ کرنے کی کوالٹی نہیں ہے، اس کے اندر قابلیت نہیں ہے، وہ ایماندار نہیں ہے، وہ اس کو کام کرنا نہیں آتا، وہ جا کر فیس نہیں کر سکتا، تو میں اس قوم کی گاڑی کو ایک اناڑی ڈرائیور کے ہاتھوں کیسے دے دوں؟ میں نہیں دے سکتا ساتھیوں، نہیں دے سکتا۔ تو اپنی ابھی سے سوچ پیدا کرو۔ یہ دیکھو، یہ 35 سال والی پارٹی جن کے ایک اشارے پہ لوگ اپنی نوجوانوں نے اپنی گردنیں کٹوا دی، اپنے سروں کی قیمتیں لگوا دی، یعنی اس قائم خانی تمہارے سامنے بیٹھے، 35 لاکھ روپے اس کی سر کی قیمت تھی۔ اڈیالہ جیل گیا، یہاں پر ہزاروں ساتھی ہیں، اڈیالہ جیل گئے، اف تک نہیں کیا، مفروریاں کاٹ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، اف تک نہیں کیا۔ ایم پی اے بنا دیے، 9 دفعہ ایم پی اے بنائے، 9 دفعہ ایم این ایز بنائے، 9 دفعہ سینیٹرز بنائے، 14 سالوں کے لیے ان کا گورنر بنایا، اس شہر کا میئر بنایا، 2 دفعہ میئر بنایا، تیسری دفعہ میئر بنایا، کراچی کا میئر بنایا، دوبارہ میئر بنایا، تیسری دفعہ میئر بنایا، منسٹرز بنائے، سینیٹرز بنائے، وفاقی وزیر بنائے، گورنر بنائے۔ آج میرے شہر حیدرآباد کراچی کچرے کا ڈھیر ہے، پینے کا پانی نہیں ہے، رات میں بجلی نہیں، صبح گیس نہیں، سڑکیں نہیں ہیں، کچرا کنڈی، شہر پورا کچرا کنڈی بن گیا۔ اس لیے کہ قابل لوگ جس نے جی بھائی زیادہ کیا وہ ایم این اے بنا، جو جا کر لندن چکر لگا کر آیا وہ ایم این اے ایم پی اے بنا۔ کچھ 4 لوگ، 4 ایم پی اے فلاں آدمی کے، 4 ایم پی اے فلاں آدمی کے، 2 ایم پی اے فلاں آدمی کے، قابل لوگ نہیں آئے، اپنا سائن، اپنا نام نہیں لکھ سکتے۔ ان لوگوں کو تمہارے علاقے کا ایم پی اے ایم این اے اور شکلیں دیکھ لو تو ان کی اس میئر کو دیکھو تو اس کو لگے گا کوئی اس کو بھی اللہ معاف کرے، اس کو کوئی کچھ بولنے کی ضرورت نہیں، شکل دکھا دو، سامنے رکھ دو، بتاؤ بھئی کون ہے، تو کوئی نہیں کہے گا میئر ہے، کچھ اور بولے گا پھر اس کو۔ مطلب اس کی کہتے ہیں بھائی جو اعمال جو ہے نا، اعمال دیکھو، شکل تو اللہ تعالیٰ بناتا ہے، اعمال ہے نا، اعمال چہرے پہ آ جاتے ہیں، اعمال پھٹکار برس رہی ہوتی ہے، اعمال کیسے نہیں برسے گی پھٹکار؟ معصوم یہ جو بچے، میرے بچے پانی پی رہے ہیں اور تو میئر ہے یہاں کا، تیرے شکل پہ نہیں آئے گی پھٹکار، نہیں برسے گی؟ پانی نہیں دے سکتا ہے شہر کو صاف ہے، پانی نہیں دے سکتا شہر، نہیں آئیں گے، نہیں۔ ایک سائن پہ 40 کروڑ روپے کا غبن ہو رہا ہے، کرپشن کی داستان ہے۔ اپنے کاؤنسل میں کھڑے ہو کر میڈیا دکھا رہا ہے، کاؤنسل میں کھڑے ہو کر اسی پارٹی کا یو سی چیئرمین اپنے میئر پر کرپشن کے الزام لگا رہا ہے، میئر جو ہے وہ یو سی چیئرمین پر کرپشن کا الزام لگا رہا ہے، اور کس چکروں میں لگے ہوئے؟ جلسے کرنے کے چکروں میں لگے ہوئے۔ جلسے، ابے تم کیوں جلسے کر رہے ہو بھائی تمہیں تو مینڈیٹ دے رکھا ہے، بس تجھے ایم پی اے بنا دیا، ایم این اے بنا دیا، سینیٹر بنا دیا، میئر بنا دیا، کام کر، لوگوں کی خدمت کر، تو کیوں جلسے کر رہا ہے؟ بھائی میرے پاس ساتھیوں، آج ہمارے پاس ایم پی ایز ہوں، ایم این ایز ہوں، میئر ہوں، یو سی چیئرمین ہوں، جلسہ کیوں کروں گا بھائی؟ میں مجمع کیوں جمع کروں گا؟ میرے پاس ٹائم کیوں ہونا چاہیے جلسہ کرنے کا؟ اور میری تو راتیں گزرنی چاہیے تمہاری خدمت کرنے کی، تمہارے لیے، میرے اور میرے لوگوں کی راتیں گزرنی چاہیے، دن اور رات گزرنی چاہیے تمہارے دروازوں کے آگے، تمہاری گلیوں کے آگے، تمہاری خدمت کرنے پہ۔ میں جلسہ کیوں کروں گا؟ میں تو تمہیں یہ بتاؤں گا جب بتاؤں گا کہ ہاں اب تمہارے لیے میں نے یہ کر لیا۔ یہ جلسے کرتے پھر رہے، بھائی جلسے تو وہ کرے جس کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ آگے لوگوں کو امید دلائے، اپنا پیغام دے۔ تمہارے پاس ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں، سینیٹرز ہیں، تمہارے پاس میئرز ہیں، جلسے کرتے پھر رہے ہیں۔ تو میرے ساتھیوں، ان تمام کامیابیوں پہ یاد رکھو، اب یہ مسئلہ نہیں ہے کہ تم الیکشن جیتو گے، میرے رب نے چاہا تو تم الیکشن جیت گئے ہو،
اب یہ مسئلہ ہے، آج سے فکر کرو، فکر شروع کرو کہ لوگوں کی خدمت کیسے کرو گے۔ اب ان لوگوں میں سکت نہیں ہے، میں گناہگار ہونا نہیں چاہتا، میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں، دیکھو میری روزی روٹی نہیں ہے، انیس قائم خانی کی روزی روٹی نہیں ہے یہ، تمہیں ایم پی اے میں نے بنا کے تم سے پیسے نہیں لینے، میں نے کمیشن نہیں لینا، اگر کمیشن کھانے والے ہوتے تو چھوڑ کر نہیں جاتے، 300 ارب روپے اپنے ہاتھوں سے خرچ کر کے کسی کی نوکری نہیں کرتے جا کے، ایم پی اے میں نے منسٹر رہے، وزیر رہے، میئر رہے، میرا کوئی شادی ہال نہیں گرتا، میرا کوئی پیٹرول پمپ نہیں ہے کراچی حیدرآباد میں، تو تمہیں میں نے ایم پی اے بنا کر کمیشن نہیں لینا ہے، چندہ نہیں لینا ہے، تمہیں ایم پی اے میں نے بنا کر، سینیٹر بنا کر، کونسلر بنا کر لوگوں کی خدمت کرانی ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر مجھ سے غلطی ہو گئی، خدا نہ خواستہ اگر میرے پاس ایسے لوگ نہیں آ سکے جو لوگوں کی خدمت کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے، ناکام ہو گئے، آپ یقین جانو، میں یہ میڈیا کے سامنے کہہ رہا ہوں، میں لوگوں کو دھوکہ نہیں دوں گا، میں گناہگار نہیں ہوں گا، ایک رات، ایک دن، ایک لمحے میں اپنی پارٹی بند کروں گا اور فارغ کروں گا سارے لوگوں کو، ایک رات نہیں چلے گی پارٹی، نہیں چلے گی، اگر لوگوں کے کام نہیں کر سکے نہیں چلے گی، نہیں چلے گی، اس سے اچھا ہے کہ گناہگار نہ بنو۔ یہ صرف ہم، خدا نہ خواستہ، یہ آج جو لوگ کرپشن کر رہے ہیں کیا صرف پیسے کما رہے ہیں؟ نہیں، کسی کی جان لے کر پیسے کما رہے ہیں۔ جس کا بچہ یہ گندا پانی پینے کے بعد کینسر میں مبتلا ہو رہا ہے، اس کی بد دعا نہیں جائے گی؟ جس کے بچے کینسر میں مبتلا ہو رہے ہیں یہ گندا پانی پی کر، جس کے بچے یہ طرح طرح کی بیماریوں سے، گندگی سے، طرح طرح کی بیماریوں سے بیمار پڑ رہے، کیا اس کی بد دعا نہیں جائے گی؟ کیا اللہ تعالیٰ چھٹی پہ چلا گیا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ دیکھ نہیں رہا؟ تمہارے کرپشن کرنے سے کسی کی جان جا رہی ہے، تمہارے کرپشن سے کسی کی جان جا رہی۔ تو ساتھیوں ابھی سے اپنی تمام دوستیاں، اپنی تمام ایفیلیشن کو ایک سائیڈ رکھ کر دیکھو کہ تمہارے علاقے کا کون سا نوجوان زیادہ قابل ہے اس گلی کی، اس محلے کی خدمت کرنے پہ، کون سا نوجوان ہم سب میں زیادہ متقی ہے، ہم سب میں زیادہ پڑھا لکھا ہے، ہم سب میں زیادہ ایماندار ہے، ہم سب میں زیادہ کام کر سکتا ہے، اس کو درد ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ خدا را ایسے لوگوں کو چننا شروع کرو۔ میں تمام لوگوں کو کہتا ہوں، حیدرآباد کے لوگوں کو، اچھے لوگوں، تمہارا کام گھر میں بیٹھے رہنا نہیں ہے، اچھے لوگوں، تمہارا کام ٹی وی دیکھ کر تبصرے کرنا نہیں ہے، تمہارا کام اس کار خیر میں آ کر ہاتھ بٹانا ہے اور فرنٹ لائن پر آنا ہے اور اس باغ دوڑ کو سنبھالنا ہے۔ مجھے بلیم نہیں دینا، اگر کوئی اچھا آدمی گھر بیٹھا رہ گیا اور میرے پاس چوائس نہیں رہی اور میرے پاس کوئی برا آدمی آ گیا خدا نہ خواستہ، تو وہ جو اچھا آدمی گھر میں بیٹھا ہوا ہے وہ ذمہ دار ہے اس برے آدمی کے لانے کا، اس لیے کہ وہ اچھا آدمی گھر سے نکل کر آ نہیں رہا اس کام کرنے کے لیے، تو میرے پاس چوائسز پھر کیا رہ جاتی ہیں؟ تو ساتھیوں سارے دروازے نوک کرو، ابھی سے ڈھونڈنا شروع کرو۔ الیکشن تم جیت چکے ہو، یقین جانو میرا رب، میں اپنے رب کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، الیکشن تم جیت چکے ہو۔ کراچی حیدرآباد میں انشاءاللہ تعالی 70 سالوں میں اتنے ووٹ نہیں پڑے ہوں گے جو انشاءاللہ تعالی اس دفعہ پی ایس پی کے لوگوں کو ووٹ پڑیں گے انشاءاللہ تعالی۔ الیکشن کے آگے کی فکر کرو، الیکشن میں کھڑے ہونے والے نوجوانوں کی فکر کرو، اپنی ذات سے یقین جانو اس سارے کام کو کرنے میں، یقین جانو اس کام کو کرنے میں تم اپنی اسی دنیا میں اس کام میں کو کرنے میں اپنی جنت بنا سکتے ہو، جنت۔ اور خدا نہ خواستہ اس کام کے کرنے میں ہم سے کوئی کوتاہی ہوئی تو ہم اپنی دوزخ کو آواز لگا لیں گے، ہم جہنمی ہو جائیں گے۔
یہ عام معمولی بات نہیں ہے. سب سے بہتر انسان وہ ہے جو انسانوں کے لیے بھلائی سوچتا ہے. مفہوم ہے قرآن کا, سب سے بہتر انسان وہ ہے جو انسانوں کا بھلا سوچتا ہے. نہیں بولا کہ جو تہجد پڑھتا ہے, نہیں کہا جو جہاد کرتا ہے, نہیں کہا جو روزے رکھتا ہے, سب نہیں کہا جو نماز پڑھتا ہے. سب سے بہتر افضل انسان وہ ہے جو انسانوں کی بھلائی کی فکر کرتا ہے. مفہوم ہے؟ تم انسانوں کی بھلائی کی فکر کرو اور اس فکر میں اپنی رشتہ داری, اپنی دوستی, بھائی بندی الگ کرو اور انسانوں کی فکر کرتے ہوئے اچھے انسان چننا شروع کرو. بھلے تمہارے دلوں میں وہ تمہاری پرسنل کوئی اس سے خدا نہ خواستہ ناچاکی کیوں نہ ہو, لیکن اگر تم سمجھتے ہو کہ اجتماعی طور پر ایماندار آدمی ہے, ٹھیک آدمی ہے, سینیورٹی نہ دیکھو, نئے پرانا نہ دیکھو. آج جو نیا ہے کل پرانا ہو جائے گا, آج جو پرانا ہے کل وہ بھی نیا تھا. نہیں, اچھے لوگوں کو تلاش کرو, اچھے لوگوں کو نکال کر لے کر آؤ. یاد رکھو, اگر تم کسی علاقے پہ ایک اچھا آدمی منتخب کرانے میں کامیاب ہو گئے, یاد رکھو حیدرآباد کے ساتھیوں, تم اپنے علاقوں میں اگر اچھے لوگوں کو منتخب کرانے میں کامیاب ہو گئے تو کام تو وہ اچھے کرے گا, ایماندار تو وہ رہے گا, لوگوں کی خدمت تو وہ کرے گا, لیکن اس کے ہر عمل کی جزا تمہارے پاس صدقہ جاریہ کے طور پر تمہارے پاس آ رہی ہوگی. تمہیں اس کی جزا ملے گی, تمہیں فری فنڈ کا ثواب ملے گا. جس بچے کو گھر میں پانی ملے گا, یقین جانو اس کا ثواب سب سے پہلے تمہارے پاس آئے گا, بعد میں اس کرنے والے کے پاس جائے گا کہ اس نے کر کے دکھایا لیکن تم نے اس کو کرنے والا بنایا. لیکن خدا نہ خواستہ اگر کوئی غلط آدمی آ گیا تو جہاں وہ غلط کام کرے گا اس کا گناہ جاریہ بھی ہمیں اسی طرح سے ملے گا. ساتھیو, خدا کے واسطے مجھے اب ٹینشن نہیں ہے, یقین جانا مجھے فکر نہیں ہے. کراچی کے لوگوں نے, حیدرآباد کے لوگوں نے پکے قلعے میں اور کراچی کے لوگوں میں لیاقت آباد کے اندر کھڑے ہو کر یہ بتا دیا کہ وہ کس کے ساتھ کھڑے ہیں اور کدھر کھڑے ہیں اور کس پارٹی کے ساتھ کھڑے. کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, آگے آئندہ آنے والا الیکشن تمہارا ہے, اس کی تیاری کرو. اور اس کی تیاری میں جو تمہیں میں کہہ رہا ہوں, میری بات کو گرے سے باندھو, میری بات کو سمجھو. یہ سب تباہ برباد ہو جائے گا. لوگوں میں سکت نہیں ہے, اور لوگ تو بعد میں پوچھیں گے, میں پوچھوں گا پہلے, انیس قائم خانی پوچھے گا پہلے. مجھے کوئی شرم نہیں ہے, میں مجمع لگا کر ٹی وی کے آگے کھڑے ہو کر بولوں گا, بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی, میں نے غلط لوگوں کو چوز کر لیا. بند کرتا ہوں سارا حساب کتاب, بند کرتا ہوں ساری ایم پی ایم این شپ, بند کرتا ہوں ساری سینیٹرشپ. کوئی روزی روٹی نہیں ہے میری, یہ کوئی پیسے نہیں کمانے, تم سے پیسے کما کر لینے. میں کوئی 4 سالوں تک ایسا نہیں تم جی بائی کرتے رہو گے, میں رات میں ناراض ہوں گا صبح مان جاؤں گا, رات میں ناراض ہوں گا صبح مان جاؤں گا. یہ ڈرامے نامے آتے ہیں, نام نے کیے, اور نہ ڈرامے والوں کو ہم پسند کرتے ہیں. یہ چکر نہیں ہے, کوئی چکر نہیں ہے یہ والا. اور نہ ہی میں لندن سے بیٹھ کر تم سے میں جی بائی میں نے کروانا ہے. میں ادھر ہی تمہارے درمیان ہوں, میں ادھر ہی تمہارے پاس ہوں, تمہاری گلیوں میں ہوں, لوگوں سے رابطہ ہے ہمارا. ساتھیوں, خدا کے واسطے اس اللہ کی دین کو دونوں ہاتھوں سے قبول کرو, سجدوں میں جاؤ, شکر ادا کرو, اور اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو, اور اس مدد میں اچھے لوگ منتخب کرنا شروع کرو. ایک ماحول بناؤ, ہر گلی میں جاؤ, ہر محلے میں جاؤ, ہر دروازے کو کھٹکھٹاؤ. ایک ماحول بناؤ کہ ہر آدمی کو اپنائیت محسوس ہو, اور کہو کہ یہ آسمان سے فرشتے نہیں آئیں گے. اچھا جو آدمی ہے اس کو جا کر کنونس کرو. اچھا آدمی ہمیشہ کترائے گا, صحیح آدمی ہمیشہ کترائے گا, وہ نہیں آنا چاہے گا. اس کو کنونس کرو, اس کو واسطہ دو, اس کو بتاؤ کہ تم اگر یہ اس کام میں نہیں آئے تو تمہیں مرنے کے بعد حساب کتاب دینا پڑے گا. اگر کوئی غلط آدمی آ گیا تو مجرم تم بھی کہلاؤ گے, اگر کوئی غلط آدمی آ گیا مجرم تم بھی کہلاؤ گے. کسی کو شوق نہیں ہونا چاہیے, کسی کو شوق خود سے نہیں ہونا چاہیے, ایم پی ایم این اے بننے کا شوق نہیں ہونا چاہیے. شوق سے جو آدمی آئے خود سے, اس کو ذرا اس کے نمبر پہلے ہی کم کرو. جو خود کو جس کو شوق ہو, جس کو خود شوق ہو ایم پی ایم این اے بننے کا, آپ دروازے پہ جا کر لے کر آؤ, کنونس کر کے لے کر آؤ. خود سے شوق کر کے کوئی ایم پی ایم این اے بننے نہ آئے. ہم جا کر کنونس کریں, لوگوں کو جا کر کنونس کریں, عام لوگوں کو کنونس کریں, نوجوانوں کو کنونس کریں. کارکنوں میں نظر ماریں کون زیادہ پڑھا لکھا ہے, اچھا آدمی ہے زیادہ, بھلے یہ نہ دیکھیں گے کون سینئر ہے کون جونیئر ہے. ساتھیوں, اس کام کو شروع کریں گے, سارے ساتھی محنت کریں گے انشاءاللہ تعالی.
کریں گے اس کی محنت انشاءاللہ تعالی. شاباش میرے ساتھیو, یہی کام ہے, یہ اگلا کام ہے, یہ اگلا کام ہے تمہارا. میں نے کہہ دیا الیکشن تمہارا مسئلہ نہیں ہے, الیکشن نہیں ہے مسئلہ پی ایس پی کا. میں یہ بات پنجاب میں کھڑے ہو کر نہیں کہہ رہا ہوں, میں یہ حیدرآباد میں کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں. اللہ کی مدد آ گئی ہے, لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا ہے. اگلے مرحلے کی, اگلے امتحان کی تیاری کرو ساتھیو, اگلے امتحان کی. آپ یقین جانو, آپ یقین جانو, مجھے تو خوش ہونا چاہیے, مجھے تو ابھی فکر نہیں کرنی چاہیے, مجھے تو نئی ٹینشن میں آنا چاہیے کہ ابھی تو ہم نے شروع کی ہے, ساری چیزیں شروع کی, الیکشن آئیں گے تو دیکھیں گے. آپ یقین جانو جیسے جیسے اللہ تعالیٰ کامیابی دیتا چلا جا رہا ہے, میں اپنے کاندھوں پہ اور بوجھ فیل کرتا ہوں, میں ڈر جاتا ہوں, میں لوگوں کو اپنے ساتھ جڑتا ہوا دیکھ کر ڈر جاتا ہوں میں کہ لوگوں نے امید لگا لی ہے. یا اللہ تو مدد کر ان کی امیدوں پہ پورا اترنے کی, ہمیں توفیق دے. خدا نہ خواستہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی تو یہ نا امید ہو جائیں گے, یہ مایوس ہو جائیں گے, یہ سب کچھ چھوڑ کر ہمارے پیچھے لگ گئے. ساتھیو تم بھی یہ فیل پیدا کرو اپنے اندر, تم بھی یہ درد محسوس کرو, تم بھی یہ فیل پیدا کرو اپنے اندر, تم یہ فیل لے کر آؤ, اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا. اور جو میں کہہ رہا ہوں اس کے اوپر کام شروع کرو, ابھی سے لسٹنگ بناؤ, ابھی سے چیزیں کرو, اپنے ذمہ داروں سے ملانا شروع کرو, لوگوں کو کنونس کرنا شروع کرو. انشاءاللہ تعالیٰ یہ اگر ہم نے کر لیا تو یہ دنیا بھی تمہاری ہوگی, آخرت بھی تمہاری ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. آئندہ آنے والا وقت ہم اپنی نظروں کے سامنے دیکھیں گے کہ اپنی اس نسل کو اور اپنی آئندہ آنے والی تمام نسلوں کو ہم اچھا حیدرآباد دے کر جائیں گے, اچھا کراچی دے کر جائیں گے, اچھا سندھ دے کر جائیں گے, اچھا پاکستان دے کر جائیں گے, اچھا پاکستان دے کر جائیں گے. اور کسی زبان کے چکر میں نہیں پڑنا, کسی سندھی مہاجر پختون بلوچ کے چکر میں نہیں پڑنا. جو بھی اچھا انسان ہو اس کے پیچھے جانا. یاد رکھو میں مہاجر ہوں, میں مہاجر ہوں, میں مہاجر ہوں, میرا باپ مہاجر, میری ماں مہاجر. یہ میری شناخت یہاں کی ہے, یہ میری شناخت یہاں کی ہے. یہاں پر زیادہ تر جو لوگ بیٹھے میں سامنے یہ مہاجر ہیں, میرے سٹیج پہ مہاجر بھی ہیں, سندھی بھی ہیں, پنجابی بھی ہیں. یہ میری شناخت اور تمہاری شناخت یہاں کی ہے میرے ساتھیوں. یہ اس وقت تک میری شناخت ہے, یہ اس وقت تک تمہاری شناخت ہے جب تک تمہاری سانسیں چل رہی ہیں, جب تک میری سانسیں چل رہی ہیں. the moment میری سانس بند ہو گئی, the moment میری تمہاری سانس بند ہو گئی, ہم جب قبر میں جائیں گے ہم وہاں پر مہاجر نہیں کہلائیں گے. ہمیں وہاں پر فرشتہ مہاجر کر کے آواز نہیں لگانے آئے گا, ہمیں سندھی کر کے آواز نہیں لگانے آئے گا, ہمیں پنجابی کے نام سے نہیں پکارے گا, ہمیں بلوچ کے نام سے نہیں پکارے گا, ہمیں پختون کے نام سے نہیں پکارے گا. یاد رکھو, یاد رکھو مہاجروں, ہم کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں. میری اور تمہاری شناخت قبر کے اندر اور حشر کے اندر, حشر کے میدان میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں, ہم امت ہیں. یہ شناخت رکھو, اس پہ فخر کرو. اس شناخت کے اوپر آپس میں توڑنا پیدا کرو, آپس میں توڑنا پیدا کرو. اس امت کو توڑو مت, مہاجر سندھی بلوچ پختونوں میں مت توڑو. اللہ عذاب نازل کرے گا. جو کر رہا ہے, جو کر رکھا ہے اس نے, یہ حکمران, یہ الطاف حسین, یہ حکمران ہم پر عذاب کی صورت میں بسے ہوئے ہیں کہ اللہ میرے گھر میں, میرے نلکوں میں زہر ملا پانی بھیج رہا ہے. اللہ نے ایسے حکمران کر دیا ہمارے اعمالوں کی وجہ سے کہ میرے بچے آج میرے سامنے زہر ملا پانی پی رہے ہیں. تو پہلے اپنی سوچ کو ٹھیک کرو, جب اللہ مدد کرے گا. انسانوں سے محبت کرنا سیکھو. میں مہاجروں کے گڑھ میں کھڑے ہو کر یہ بول رہا ہوں کہ مہاجروں, میری تمہاری شناخت مہاجر کی اس دنیا میں ہے, میری تمہاری شناخت قبر کے اندر مہاجر نام سے کوئی کسی کو نہیں بلائے گا. فخر محسوس کرو اپنی شناخت پر, لیکن اس شناخت کے اوپر انسانوں کے فیصلے مت کرو, مسلمانوں کے فیصلے مت کرو, آپس میں توڑ مت پیدا کرو. اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر کے نہ تمہارے بچوں کو پانی ملے گا, نہ اس کو زندگی ملے گی, نہ اس کو دوا ملے گی, نہ مجھے اور تمہیں عزت ملے گی. دنیا میں بھی رسوائی ملے گی اور آخرت میں بھی ہم رسوا کر دیے جائیں گے. خدا کے واسطے یہ جھوٹے, یہ مہاجر نام پر چورن بیچنے والے, یہ مہاجر نام پر ورغلانے والے 35 سالوں سے اس نام پر ووٹ لے کر لوگوں کی جانیں لے رہے ہیں. کیا دے دیا انہوں نے مہاجروں کو, کیا دے دیا انہوں نے مہاجر بزرگوں کو؟ آج کراچی میں ایک مہاجر بزرگ کو اپنی 12 لاکھ کی پینشن کے پیسے اس مہاجر میئر سے نکلوانے کے لیے 6 لاکھ ایڈوانس اس کو پہلے رشوت دینی پڑتی ہے. 6 لاکھ ایڈوانس رشوت دینی پڑتی ہے اسی مہاجر میئر کو, مہاجر بزرگ کو, اپنے 12 لاکھ پینشن لینے کے لیے.
ये बकवास करते हैं कि इनका रोमांस है मुहाजिर। नहीं, इनको मुहाजिर इसलिए मुहाजिर कहलवाना है, किसी मुहाजिर नाम पर लूट कर अपने शादी हॉल बनाने हैं, अपने बैंक बैलेंस बनाने हैं, अपना ठेका लेना है, अपने बच्चों को अच्छी जगहों पे तालीम हासिल करवाना है, दूसरों के बच्चों को जाहिल, कौम के बच्चों को जाहिल बनाकर अपने बच्चों को आला तालीम देना है। खुदा के वास्ते अपने दिलों से, दिमागों से, अपने ज़हनों से ये नफरत निकालनी है हमने। कोई तुम्हें ये वर्गला ना सके आके, कोई तुम्हारे बीच में ये तफरका ना डाल सके। याद रखो, मेरी तुम्हारी औकात नहीं है कोई। हम एक डेंगू वायरस के मच्छर की मार हैं। अगर अल्लाह हमें मारना चाहे तो एक मच्छर से मार सकता है। एक नज़ला, खांसी, बुखार को तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं बोलूं ये कामयाबी मेरी है, नहीं है मेरी कामयाबी। मैं बोलूं ये सारा जहान मेरा है, नहीं है, मेरी तुम्हारी औकात नहीं है। अगर रब चाहेगा तो कामयाब कराएगा, अगर अल्लाह का रसूल दुआ करेगा तो कामयाबी मिलेगी। लेकिन अगर मेरा रब नाराज हो गया, अगर मेरा रसूल नाराज हो गया, तो हैदराबाद वालों, तुम 100 दफा पैदा होकर आ जाओ, तुम 100 दफा अपनी 100 नस्लें मेरे साथ कर दो, तुम मेरे साथ कुछ भी भला नहीं कर सकते। तुम एक बाल भी का नहीं कर सकते अच्छाई में मेरा, अगर मेरा रब ना चाहे। तो हमें अपने सारे काम करने में ये ख्याल करना है साथियों कि अपने किसी काम की वजह से हमारा रब नाराज ना हो, मेरा तुम्हारा रब नाराज ना हो। उसकी नाराजगी के बाद कुछ भी नहीं बचेगा, हमने उसकी नाराजगी के बाद कुछ भी नहीं बचेगा। तो अपनी सारी इन बेसिक्स को अपने गिरे से बांधो और उसके बाद अपने अमल को करना शुरू करो। देखो आज अल्लाह ताला जिस तरह से मदद कर रहा है, कामयाबियां देता चला जा रहा है। अगर हमने इन बातों के ऊपर अमल पैरा हो गए, अगर हम भटके नहीं, मैं लिख के दे सकता हूं का आने वाली 70 नस्लें तुम्हारे इस दौर की गवाही दे रही होंगी। तुम्हारा नाम सुनहरी हुरूफों से लिखा जाएगा इंशाअल्लाह ताला। आइंदा आने वाली 70 नस्लों को जो फायदे होंगे, तुम्हारे मेरे मरने के बाद हमारी कब्रों पे उसका सवाब उतर रहा होगा, उसका अजर उतर रहा होगा। अल्लाह ताला हमें दुनिया भी अच्छा करेगा हमारी और आखिरत भी अच्छी करेगा इंशाअल्लाह ताला। मैं तुम लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ, माँ बहनों का शुक्रगुजार हूँ। रात की इतनी देर से इस सर्दी में आपने मेरी इतनी मुझे बर्दाश्त किया, मेरी बात सुनी। मैं उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला आपको इसका अजर दे, इसकी जजा दे और इंशाअल्लाह ताला हम सब मिलकर इस पाकिस्तान को अच्छा करें। पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।